वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं आज दो अहम बातों पे बात करना चाहता हूँ। एक तो जो पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, पावर पॉलिटिक्स बज़ाहिर तो नज़र आती है, मगर मैं इसे पावर पॉलिटिक्स नहीं समझता। देखें, मैं एक तजिया निगार हूँ छोटा सा, जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है एक तवील अरसे जर्नलिज्म के बाद। पब्लिक रिलेशन, लोगों से मिलना, उनकी राजदारी सी की बातों से लेकर ओपनली गुफ्तगू, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, मेरे अंदाज़े दुरुस्त भी होते हैं, मेरे अंदाज़े गलत भी होते हैं, मगर चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। और मेरी बात समझने में आपको आसानी जब होगी जब आप ये यकीन कर लेंगे कि मैं किसी का एजेंडा सर्व नहीं कर रहा, मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ और अपने ज़मीर की रोशनी में कोशिश करता हूँ कि आप तक जो मैंने अमेरिका की डेमोक्रेसी में दुनिया फिर के देखा है, वेस्टर्न वर्ल्ड फिर के देखा है, यहाँ जो निज़ाम में चेक एंड बैलेंस देखा है, डिसिप्लिन देखा है, मैनेजमेंट देखी है, मैं उसकी रोशनी में बात करता हूँ। और कोई माने कोई ना माने, मुझे कसम नहीं खाना कि मैं अपनी ज़मीन को, अपने लोगों को जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है, उसे लौटा सकूँ। उसकी रोशनी में देखें। देखिए, मेरे मौजू हैं कि जो आज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या क्या हो सकता है और क्या उसके नतीजे निकल सकते हैं। और एक जो खास साहब का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो साफ नहीं कहते, खुल के नहीं कहते, वाजे नहीं करते, और उसका कोई एजेंडा, कोई लाहे अमल पेश नहीं करते, हम दोनों पे बात करेंगे। और तीसरा कोई मौजू नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि गवर्नर राज लगेगा कि नहीं लगेगा, पंजाब की और KPK की असम्बली टूटेगी कि नहीं टूटेगी, और मैशियत कहाँ जाएगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। देखें, अब एक बहस ये हो रही है कि खान साहब सारी सिचुएशन को समझते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया भी देखी है, ये भी दावा है कि उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को ज़्यादा आम लोग पाकिस्तानियों के मुकाबले में देखा है, जाना है, भोगा है और समझा है, और वो पाकिस्तान से भी वाकिफ़ हैं, वहाँ के सना सुहेल हैं। तो जो मुल्क की नाजुक तरीन सूरत हाल है, जिसमें एक हमांगी होनी चाहिए थी, एक क्या कहना चाहिए कि एक लो और दो साफ होना चाहिए था, मिल के काम करना चाहिए था, जो डेमोक्रेसी की सोल बताई जाती है पूरी दुनिया में, मतलब खासा उससे बिल्कुल अलग हट कर है। और जो इल्ज़ामात वो लगाते हैं वो कोई गलत नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये इल्ज़ामात मैं खुद लगाता रहा हूँ, और ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत आम सा चलन हो चुका है 75 साल में जो बोया। मगर खान साहब के यहाँ भी वही सब कुछ मिलता है। खान साहब के यहाँ भी जो सब चीज़ें सामने आ गई हैं, वो एक अलग बात है कि जब इदारे मुतनाज़ा हों, अदलिया भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, मतलब सिविल ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ जब मुतनाज़ा हो, और तो उसमें मैं अपने लीडर के लिए मानने को तैयार नहीं हूँ, आप अपने लीडर के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हैं, मगर हक़ाइक़ कहीं होते हैं। ये बदनसीबी है रियासत की, और एज ए नेशन आपकी, हमारी, मैं भी वहीं से हूँ बहरहाल। तो मगर चीज़ें मौजूद हैं, हमें उनको जाकर उनके मैनर में ढूंढना होगा। देखें, खान साहब कंधे पे बैठकर आए, खुद मान लेते हैं वो तो कि एजेंसियाँ कैसे हेल्प आउट करती थीं, और एक बाकायदा प्रोजेक्ट लगाया गया, एक तवील अरसा लगाया गया। तो मेरी बातों को गौर से समझिएगा और अपने तौर पर अंडरस्टैंड कीजिएगा, मुझे किसी से जवाब नहीं चाहिए। आप समझते हैं कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, पूरे सिस्टम को ब्रेक किया और पुराने लोगों को उठा के फेंकने की तैयारी की, पनामा, उसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, सज़ाएं सुनाई, मुल्क से भगाया, वो और जो बज़ाहिर इनके कहने पर भी चल रहे थे, वो ऐसे उठा कर फेंक देंगे, क्यों? पहला सवाल तो ये है। इसका मतलब है कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अब उसमें बुलजार से लेकर बुशरा बीबी और जो मामलात थे खान साहब के, तोशा खाना, उसमें सब डाल लीजिए, फॉरेन फंडिंग सब डाल लीजिए। उसके बाद हुकूमत चेंज हो जाती है और फौज न्यूट्रल होने के नाम पर साथ छोड़ जाती है। न्यूट्रल नहीं हुई, मैं कभी नहीं मानता। अच्छा देखें, डेमोक्रेसी में, पार्लिमानी डेमोक्रेसी में ये बहुत आम बात है ना कि इत्तेहादी साथ छोड़ गए, आप एक तवील जद्दोजहद और प्रोजेक्ट के बावजूद पूरी अक्सरियत नहीं ला सके थे कि आप अकेली अपनी हुकूमत चला सकते, और वो स्टूज
جو اتحادی ہیں وہ اسٹوج ہے، وہ سب کے سب کو پتہ ہے. آپ نے فوراً سائفر کی کہانی گڑھ دی، پھر وہ بھی سامنے آ گیا، اس میں کوئی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں. پھر دیکھیں نا، اگر لیٹ سے سچ بھی بول رہے ہیں مگر پورا سسٹم آپ کے خلاف ہو گیا ہے تو آپ کو کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا نا، کہ سب خلاف ہو گئے. اگر آپ جس گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کی پوری فیملی، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے، چچا تائی سب مخالف ہو جائیں تو کہیں آپ میں بھی تو خرابی ہوگی نا. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ ہی ریولٹ کر جائیں. آپ سائفر کی کہانی لے کے نکل پڑے. اکانومی آپ نے اپنی پراسپیرٹی اپنے دور کی دکھانی شروع کر دی. آپ نے $25,000 کے قرض لیا، جو تازہ ترین، مطلب سب اس پہ ایگری کرتے ہیں نا. 25,000 ٹوٹل قرض تھا، آپ نے 49,000 پہ پہنچا دیا اور کوئی چیز بنی بھی نہیں. جبکہ جنہیں چور کہا گیا ان کے دور میں بجلی بھی آئی، موٹر ویز بھی آئے اور بہت سی چیزیں آئیں. آپ یہ بتاتے رہے کہ وہ پیسہ کھا گئے. ہم مانتے کھایا ہوگا یقیناً، مگر آپ مسلسل سڑک پہ رہے. اچھا، پھر آپ جس انداز سے چیزوں کو لے کے بڑھتے ہیں اس میں ایک کمال اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ آپ میڈیا پہ چھائے رہتے ہیں. مخالف میڈیا بھی آپ ہی کو کور کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا میڈیا تو آپ کے ساتھ ہے ہی، وہ تو سب کو پتہ ہے. کہ اب جیسے یہ کہ آپ نے پہلے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا کہ کب نکلنا ہے کب چلنا ہے کسی کو پتہ، مگر کیوس پھیل گیا. پھر آپ نے اس کی ڈیٹ کا اعلان کیا، پھر اس ڈیٹ تک کیوس پھیل گیا. پھر اس دن جو ہوا اس کے اگلے 5 روز تک جو ہوتا رہا میڈیا پہ کنٹرول رہا. پھر آپ نے کہہ دیا کہ میں تو لانگ مارچ پھر کروں گا. یہ آپ کے سامنے ہے نا. آپ اسمبلیوں سے چلے گئے مگر اسمبلیوں میں سے آپ سامنے اسپیکر کے نہیں آتے. آپ پارلیمنٹ لاؤنجز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، آپ دفتر استعمال کر رہے ہیں، مگر کرپٹ دوسرے ہیں. بھئی آپ بھی تو اپنی صداقت اور امانت کی زمینی جو شواہد ہیں وہ پیش کریں نا. مگر آپ سب وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں. MNA اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، آپ عدالت میں جا کے کہتے ہیں ہم MNA نہیں ہیں، مگر سارے پریویلیج لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نئے لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں اور وہ گشتی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ ایک دن ادھر ایک دن ادھر. مطلب تاریخ میں ایسا لانگ مارچ کبھی نہیں ہوا جو کنٹینیو نہیں چلتا ہے، جو صبح سے چلتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بند ہو جاتا ہے، رات گئے سب جا کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، دوسرے دن نیا کراؤڈ آتا ہے، آپ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر اچانک گولی چلتی ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں. اس میں بھی سب کچھ حیران کن ہوا کہ ایک ملزم ہے اور پسٹل ہے اور اس سے جتنے فائر ہوئے کہ آپ کے بھی 4 لگی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں عمران اسماعیل کے کپڑوں سے 4 نکلی، لوگوں نے مذاق بنا لیا کہ 2 الماری سے بھی ملی اور پھر اوپر سے بھی برس گزرے. مگر کہیں پر کوئی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کی حکومت اپنی، پنجاب میں اپنی حکومت ہے، مگر FIR نہیں کاٹ سکتے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے کیوں نہیں کاٹ سکتے، مگر آپ نہیں مانتے کہ سسٹم پورا آپ کے خلاف ہو چکا ہے. آپ تنہا ہیں. آپ درمیانی راستہ نہیں نکالتے کہ آگے بڑھنے کے لیے درمیانی راہ نکالی جاتی ہے. کہ آپ دیکھیں فوج میں بھی ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پہ اگر بڑی شکست کا خوف ہو تو آپ ریٹریو کرتے ہیں اور سنبھل کر پھر نئی کمک لے کر آپ پھر نئے حملے کی تیاری کرتے ہیں، پھر ایڈوانس کرتے ہیں. مگر نہیں، آپ ہر شکست کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر شکست کھاتے ہیں. مگر آپ کیوس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اکانومی ختم ہو گئی ہے. سب کو پتہ ہے ختم ہو گئی ہے، مگر جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے اور خراب ہو گئی ہے آپ اور قوت سے باہر نکلتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اکانومی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں لانگ مارچ گولی لگنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں بتاؤں گا آپ کب دوبارہ ہوگا. پھر میڈیا کی آپ زینت، پھر آپ نے کہا پنڈی میں ہوگا، پھر میڈیا کی زینت، پھر آپ نے کہا کس دن میں ہوگا، وہ پھر میڈیا کی زینت. پھر پتہ چلا کہ مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ تمام اکانومی ختم ہو چکی ہے. آپ اسی دن کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اب اسمبلیاں توڑ دوں گا. گو کہ اتحادیوں کی بیوقوفی، پہلے بڑے تفاقت سے کہتے تھے توڑو ہم دوسرے دن الیکشن کرا دیں گے. انہیں کانسیکوینسز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ خان صاحب کوئی ایک اکیلا دماغ نہیں ہے، پیچھے کوئی بہت بڑی مشینری کام کر رہی ہے. جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ اسمبلیاں توڑیں گے ایک کوہرام پڑ گیا. پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ کب توڑیں گے، آپ نے پھر 4-5 دن لیے، پھر میڈیا پورا گھیر لیا آپ نے، انٹرنیشنل بھی، لوکل بھی اور اپوزیشن بھی، مخالفین بھی، حمایتین، سب کے سب. پھر آپ نے کہا کہ جناب 3 دن میں ہم فیصلہ کریں گے. پھر میڈیا گھیر لیا. پھر آپ نے کہا 20 دسمبر کو. کیوں 20 دسمبر کو؟ کل کیوں نہیں؟
وہ اسٹریٹجی بتائیں نا، کیونکہ آپ نے خاصا میڈیا میں رہنا ہے، کیونکہ آپ کیاس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس اکانومی کو جو میرا دماغ کہتا ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، جو چیزیں منظر پہ آ رہی ہیں. دیکھیں برا نہیں مانیے گا، میں بخدا کسی کے ساتھ نہیں ہوں، مگر یہ ریاست بچانی ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پہلے باجوہ کے خلاف کمپین چلتی رہی اور ڈائریکٹ مطالبات تھے کہ آپ انتخابات کروائیں، مطلب آئین قانون پہلے تو ڈھکا چھپا تھا نا، جو آپ بھی فائدہ لیتے رہے دوسرے بھی لیتے رہے، ہم مانتے ہیں سب کو، مگر آپ نے اس سب کو ننگا کر دیا کہ باجوہ تم نے سپورٹ کرنا ہے، ورنہ تم گیدڑ ہو، جانور ہو، تم غدار ہو، تم میر ہو، جعفر ہو، صادق ہو، مطلب جو الزامات لگا سکتے تھے کہ ڈائریکٹ آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو، ورنہ تم نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تم کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہو؟ چوکیدار کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ مگر کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہتا ہے. آپ ان سے ملتے بھی رہے، چھپتے بھی رہے اور مذاکرات بھی ہوتے رہے. پھر آپ نے کوشش کی کہ عاصم باجوہ نہ بن سکے، وہ بھی بن گیا. تو اب آپ نے ایک نیا طریقہ نکالا کہ سب کو دباؤ میں لے لو. پہلے تو آپ نے ان سے کہا کہ جی ریاست اور عوام اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، وہ لیں، اور اس کا واحد راستہ یہ کہ انتخابات کا الیکشن کا اعلان کروائیں. مطلب آپ وہ نئی آرمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارا مطالبہ پورا کریں، جو پہلے تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. وہ خاموش ہو چکے ہیں. انہوں نے جو بڑی خبریں مجھے نظر آتی ہیں کہ وہ دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی ہے اور کچھ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ وہ مداخلت نہیں کرنا چاہتے. مگر اکانومی سے سب پریشان ہیں. خان صاحب آپ کیوں نہیں ہیں؟ لوگ غربت سے بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ ختم ہو گئے ہیں آپ کے اقتدار کی چاہ میں اور اتحادیوں کے اقتدار کی چاہ میں. اگر آپ میں ضد ہے تو ان میں بھی ہے نا. وہ بھی تو 30 سال سے غلط صحیح مگر وہ بھی اسی معاشرے میں اسی آپ سے پہلے وہ حصہ لیتے رہے نا. وہ کیسے اتنی جلدی ہار مان لیں گے مفاہمت کے بغیر، کوئی راستہ نکالے بغیر؟ اگر آپ مقبول ہیں تو آپ کو اپنی مقبولیت پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی شرائط بھی منوا سکتے ہیں، ان کی شرائط بھی کچھ مان سکتے ہیں، سواپ کر سکتے ہیں، مگر شرائط پہ پہلے سے طے کر کے مطالبہ کر سکتے ہیں. شرائط تو نہیں پیش کر سکتے نا. وہ اگر آپ 500 ووٹ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ 350 لیتے ہیں، مگر 350 ووٹ ہے نا. خان صاحب پلیز اس کو سوچیں. مگر نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے. کہ آپ گولڈ اسمتھ کے بیٹے جب میئر کا الیکشن لڑتے ہیں تو آپ پاکستانی ایک بس ڈرائیور کے غریب کے بیٹے کی حمایت نہیں کرتے. آپ جو آپ کا جس سے خاندان سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اس سے ناطہ جوڑتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں. پھر اس پورے کھیل میں جمائمہ ہر جگہ نظر آتی ہیں. آپ کے بچوں کی فلم بن رہی ہے، پاکستانیوں کے اراؤنڈ گھوم رہی ہیں، پاکستانیوں کو دعوتیں کھلا رہی ہیں. یہ سب کیا ہے خان صاحب؟ یہ سب بہت حیران کن ہے. پھر جو میں تو بلیو نہیں کرتا، میرے نزدیک تو یہودی ہمارے کزن برادر ہیں، ہمیں ان سے اپنے تعلقات درست کرنے چاہیے. مگر جب ہم ان سے تعلقات درست نہیں کرتے، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے خلاف لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے خلاف کریں گے نا. انہیں ہمارے ایٹمی پروگرام سے پرابلم ہے نا، کیونکہ ہم بیچتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں. مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے لیبیا کو بیچا، ایران کو بیچا، کوریا کو دیا، سب کو معلوم ہے. اور ایران کیا کر رہا ہے ہمیں سب کو پتہ ہے. تو سب ڈرے ہوئے ہیں، اور اصل منبع آپ ہیں، آپ کا میرا ملک ہے. تو وہ کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں. اب لوگ اس کے ڈانڈے وہاں ملا رہے ہیں کہ وہاں سے تو سب کھیل نہیں ہو رہا کہ کلیپس کروا دو ریاست کو. کہ جب پاکستان بنوایا گیا، دیکھیں یہ بات تو آج ثابت ہو گئی نا کہ یہ ملک، اس کا تجربہ ناکام ہو گیا. پہلے 25 سال میں ہو گیا تھا. بنگال الگ ہو گیا. جو اکثریت میں تھے، جنہوں نے تحریک شروع کی، جنہوں نے کانگریس کو سب سے پہلے سپورٹ کیا، بنائی، مطلب میجر چیزیں سب وہاں سے تھی نا. مگر وہ ٹوٹ گیا. کوئی اس کو کون نہیں مانے گا اس بات کو؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پھر وہاں جو وحشت ناچی، جو کہانیاں ہیں وہ کتنی جھوٹی سچی. کچھ بھی کہیں باجوہ صاحب جاتے ہوئے یا فوج کے اور لوگ کہ سیاسی شکست تھی، مگر سب کو پتہ ہے وہ سیاسی شکست نہیں تھی. ہر آدمی جانتا ہے یہ بات. مگر چلیں اس واقعے کو چھوڑیں. یہ بچا کھچا جو ہے اگر اسے بھی ختم ہی کرنا ہے، کہ ضد میں بنا تھا، کیونکہ اس کے مخالفین نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب یہ بن گیا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک مسجد کی طرح محترم ہے. مسجد گرنے دیتے ہیں کہیں ہم؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرا دی جائے؟ تو خان صاحب اس کو تھوڑا سا سوچیں نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایک چیز کر کے ختم ہو رہی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا، کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں. مسلم لیگ کے ساتھ بھی قیام پاکستان سے پہلے مسلمان ہندوستان کے
پاگل ہو چکے تھے، خاص مخصوص علاقے کے، جیسے آج پنجاب کے اور کے پی کے لوگ پاگل ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ کے پی کے اور یہ پنجاب نہیں تھا ساتھ، وہ بہار، اڑیسہ، یو پی، بنگال، سی پی، وہ لوگ پاگل ہوئے تھے اور ان کی اولادیں سزا بھگت رہی ہیں۔ آج وہ لوگ ہیں جو اس کے مخالف تھے، کیا انہوں نے بھی سزا بھگتنی ہے؟ کوئی طویل سزا ملنے والی ہے ان کو؟ صاحب آپ کو کیا ملے گا اس کو ختم کر کے؟ آپ ساتھ بیٹھیں، بات کریں، ملیں جلیں۔ آپ اگر پاپولرٹی ہے، آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہے اکانومی کو درست کرنے کا، وہ سامنے تو لائیں نا۔ آپ تو اپنے منہ سے مانتے ہیں، میں نے خود سنا اسد عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار تو لے لیا، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ریاست چلانی کیسے، پھر سب کو پتہ ہے نا۔ وہی اسد عمر ہے نا جس کو 8 ماہ بعد آپ نے خود ہٹا دیا تھا۔ کون سا نیا آپ اکانومسٹ لے کر آ گئے بتائیے نا۔ آپ نے کیسے ٹکٹ بانٹنے ابھی تک نہیں بتایا، وہی پیسے لے کے بانٹنے، کچھ تو بتائیں نا۔ پھر خان صاحب سندھ سے آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، سب کو نظر آ رہا ہے، بلوچستان سے نہیں ملے گا، کے پی کے میں بھی نظر آ گیا ہے جو سامنے ہے، کشمیر کے الیکشن نے سمجھا دیا ہے کہ آپ کو 2/3 میجارٹی نہیں ملے گی، اللہ کرے مل جائے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے تھرو آتے ہیں، فیئر الیکشن ہوتا ہے، ووٹ آپ کو ملتے ہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ ہم تو آپ کی حکومت گرانے کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ سے مخالفت کے باوجود کہ یہ حکومت نہیں گرنی چاہیے، اس کے نتائج بہت خوفناک ہوں گے، مگر جو بھی نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، ملک کی ریاست کے حق میں خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں، وہ بھی خان صاحب سے ریلیٹ کرتا ہے۔ خان صاحب دیکھیں، دبے چھپے لفظوں میں کہتے ہیں کہ صدارتی انتخاب، صدارتی نظام مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں نا، اور میں پارلیمانی نظام کے خلاف 25 سال سے لکھ رہا ہوں کہ ایک ٹرائبل سوسائٹی میں کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جہاں 10 کے گروپ بن جاتے ہیں اور پھر حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ پرمٹ، یہ وہ سارے پلاٹ، یہ سارا ایک تو ریاست نے جو کردار ادا کیا اور انہی گروپوں کو استعمال کر کے کیا، اسی وجہ سے سارا آج کیوس پیدا ہوا ہے نا۔ خاصا اسی نظام کا پیدا کردہ ہے نا۔ اچھا، پھر جو ہماری جمہوریت ہے وہ دنیا میں انوکھی ہے، نہ کوئی سیاسی کارکن ہوتا ہے، نہ کوئی پارٹی میں سسٹم ہے، موروثی سیاست ہے۔ لوگ سب، یہ عمران خان ایسے تو نہیں آئے کہ لوگ پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب بتائیں نا کہ آپ کی پارٹی میں صرف نواز شریف، حمزہ شریف ہے، آپ ہیں، کلثوم نواز تھیں، اور یہ مریم نواز ہیں، اور لوگ ہی نہیں ہیں کہ وہ مینجمنٹ کر سکیں، وہ سیاست کر سکیں، وہ آگے بڑھ سکیں، وہ امامت کر سکیں، وہ قائد بن سکیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اس جمہوریت میں یہی ہونا تھا، جب تک جمہوریت کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، جو پارٹی کا اسٹرکچر ہوتا ہے، جس طرح لوگ آتے ہیں اور صدارتی نظام لے آئیے خان صاحب، مگر کیا آپ ان کے چیک اینڈ بیلنس کو مانتے ہیں؟ جو یہاں سینٹ کو اور کانگریس کو حاصل ہیں، جو پارٹی اسٹرکچر ہے جس میں صدر کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کون ہے، پرائمری لڑ کے صدر آتا ہے نا، وہ تو ایسے تو نہیں آتا، وہ مقابلہ کر کے آئے گا۔ آپ کیسے کر لیں گے کہ آپ 2/3 میجارٹی لیں گے اور اچانک آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے جی میں نظام چینج کر رہا ہوں اردوغان کی طرح؟ آپ کے ملک میں دکھایا جاتا ہے کہ ترکی کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، پڑھ کے دیکھ لیں، عام آدمی گوگل کر کے دیکھ لیں ان کے کیا حالات ہیں، وہ کہاں پہنچ رہے ہیں، اور وہ ایک کلٹ بن چکا ہے، وہ بھی ایک بادشاہت قائم ہو چکی۔ کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مسلمانوں کے یہاں جمہوریت، آزادی، انسانی حقوق یہ سب نہیں کام آ سکتے؟ خدا کے لیے سوچیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ پہلے ایک پولیٹیکل اسٹرکچر تو لے کر آئے نا۔ آپ اپنی پارٹی میں لے کر آئے، آپ کے ہر شہر میں 4 گروپ ہیں، ہر ملک میں 4 گروپ ہیں، اور آپ کو ان کی کوئی کیئر ہی نہیں ہے، اور آپ وہ ورکر کو کبھی ٹکٹ دیتے ہی نہیں ہیں۔ آپ تو ارب پتی آدمی کو ٹکٹ دیتے ہیں، آپ تو وزیر بھی انہی کو بناتے ہیں، باہر سے لے جاتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے چندہ جمع کیے۔ دیکھیں، میں اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے، مگر میں عام آدمی کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ تحریک انصاف میں ہوں، مسلم لیگ میں ہوں، پیپلز پارٹی میں ہوں، MQM میں، جماعت اسلامی میں، کہیں بھی ہوں، سب سے پہلے اپنی پارٹیوں پر زور دیں کہ وہ پارٹی کا ڈیموکریٹک اسٹرکچر بنائیں، انتخابات فیئر سے لے کر کہ جو اس کی سیگمنٹس ہوتے ہیں کہ کیسے کارکن بنے گا، کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ابتدائی کینڈیڈیسی کے لیے چوز کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی، ورنہ یہ جمہوریت نہیں، یہ سب ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر خان صاحب اس مقصد میں دیکھیں جو خان صاحب کر رہے ہیں، میرے منہ میں خاک،
اگر یہ کیوس بڑھتا رہا، کیونکہ جو دوسری طرف ہے نا، جو 13 پارٹیاں ہیں، وہ اگر یہ دیکھ لیں گی کہ خان صاحب نے طے ہی کر لیا ہے کہ اسے ختم کرنا ہے، تو مانیں گی وہ بھی نہیں. اور اس کھیل میں پھر مجھے بہت کشت و خون نظر آتا ہے دور تک. میں اسے کھول کے نہیں کہنا چاہتا کہ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ مارے جائیں گے. آپ لوگ غور کریں، خاص کر پی ٹی آئی والے، مسلم لیگ نون والے، غور سے، ٹھنڈے دل سے غور کریں. مرنے والے آپ کے ہی بہن بھائی، ماں باپ، دوست یار ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. آپ کو سمجھنا ہوگا. اب میں آخری بات کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جی، محترم جناب نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے اپنی کچھ چیزیں ظاہر کی ہیں کہ آئی ایس پی آر کے چیف کو جو ہے کراچی کور کا لگا دیا. اچھا، لوگ کہتے ہیں آئی ایس آئی کے چیف کو بدلیں. ایک تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بدلیں گے، کیونکہ بتانے والے بتاتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ عاصم منیر کے آرمی چیف بننے میں آئی ایس آئی کا بہت بڑا رول ہے. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنرل ندیم انجم ساتھ نہ ہوتے تو وہ آرمی چیف نہ بنتے. سب کو، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے. پھر انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ آئی ایس پی آر کو ریڈیوس کیا، اس کے ورک کو کم کیا ہے. ایک میجر جنرل کو لے کر آئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ نغمے، ترانے، 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار کی کہانیاں اور ڈرامے، یہ سب کم کیا جائے گا کہ قومیں ان سے نہیں بنتی، فوجیں ان کے زور پہ نہیں چلتی. ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. آنے والے دنوں میں کور کمانڈر پشاور بھی جائیں گے، جو میری اطلاعات ہیں، اور بہت سارے لوگ جب چینجنگ آئیں گی، کیونکہ مطالبات بھی ہیں اور ان کو خود بھی پتہ ہے کہ جی ایچ کیو میں بھی چینجنگ لانی ہے، اور پروموٹ بھی کچھ لوگ ہونے ہیں، ابھی کچھ لوگ ریٹائر بھی اور ہونے ہیں. تو آج کا ویڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی، مگر پلیز میری بات پہ غور کیجیے گا، اور ایک انڈیپینڈنٹ تبصرہ نگار کے طور پہ مجھے دیکھیے گا، تجزیہ نگار کے طور پہ دیکھیے گا. اپنی صفوں میں سمجھیے گا کہ میں آپ ہی کی طرح، میں بھی اسی زمین سے پیدا ہوا ہوں، میرے بہن بھائی وہیں رہتے ہیں. اللہ حافظ. ہو سکے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے گا.